आसनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आज जो है जिस हस्ती का दिन मनाया जा रहा है वो है माँ। और माँ जो होती है जो कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, एक मोहब्बत, कुर्बानी और सबर, शफकत। आज जो भी हम हैं अपनी माँओं की दुआओं से हैं। और माँ का किरदार एक अजीम किरदार है और कुदरत का अनमोल तोहफा है जिसका कोई नैमल बदल नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर। जबकि कोई तकलीफ पहुंचती है तो माँ सबसे ज्यादा हिस्सास होती है। और जब भी कोई गलत बात कोई करता है फिर भी माँ बर्दाश्त कर लेती है। माँ की कुर्बानियों का दिन है आज, मोहब्बत का दिन है। हम सभी जिनके ऊपर माँ की खिदमत हमारे ऊपर फर्ज है, माँ की इज्जत फर्ज है। और उसी के साथ मुल्क के अंदर खान साहब ने आज फिर एक बड़ा जलसा किया है। साजिश और एक प्रेशर डाला जा रहा है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के ऊपर कि जल्दी इलेक्शन हो और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मुल्क के अंदर आज एक बड़ा अजीम दिन मनाया जा रहा है, माँ का दिन, और आलमी दिन उनकी कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है आपके सामने। इन सारे मसाइल का हल इलेक्शन है। खान साहब जो बार बार कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत को हटाया गया और एक साजिश हुई और साजिश में यहां के किरदार हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब शाहनवाज खान जदून साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, जीत के आए हैं और सिंध असेंबली के एमपी हैं। सिंध असेंबली में बड़ा उनका किरदार होता है, हमेशा जज्बाती। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जदून साहब, आप किस तरह देख रहे हैं आज एक अजीम दिन है माँ का, और माँ के दिन पे आप क्या कहेंगे? चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी माँ के उसमें शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया, तो मैं समझता हूँ कि माँ का एक बड़ा किरदार है उसमें, इंसान के उसमें। तो ये एक बड़ा अहम दिन है आज उसकी। ठीक है सर, हमारे ऊपर सबके ऊपर फर्ज है कि माँ की खिदमत की जाए, माँ की इज्जत की जाए। और माँ का जिस तरह आपने शौकत खानम का भी बताया, हर किसी ने बड़ा एक किरदार अदा किया है। और दूसरी चीज इलेक्शन, खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, जल्दी इलेक्शन हो, मेरी गवर्नमेंट को हटाया गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जब पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन था और ख़ान साहब की गवर्नमेंट में, और अभी IMF ने भी कहा है कि भाई पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है, बेरोज़गारी जो कम हुई है, और ख़ासकर हमारी जो GDP ग्रोथ है वो बढ़ी है। इसी तरह इम्तियाज़ भाई, मैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आज से 3.5 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आई, तो उस वक्त हमारे पास यानी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। तकरीबन कोई 7-8 अरब रिजर्व पड़े हुए थे और बुरा हाल था। लेकिन खान साहब की मुदव्वराना क़यादत की वजह से कि उन्होंने आने के साथ अपने दोस्त ममालिक से राब्ते किए और उस बहरान से मुल्क को निकाला। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी गवर्नमेंट इन्होंने ख़त्म की तो उस वक़्त कोई 22-23 अरब डॉलर रिजर्व पड़े हुए थे। मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, हर शुबे में एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जैसी वबा तकरीबन 1.5-2 साल उसमें खान साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ मुल्क को निकाला। और पहले हमारा मजाक उड़ाया गया, खान साहब का मजाक उड़ाया गया कि भाई वज़ीर आज़म इमरान खान को किसी चीज़ का पता नहीं, कभी स्मार्ट लॉकडाउन लगाते हैं, कभी क्या। लेकिन दुनिया ने तस्लीम किया कि इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ और अपने मुदब्बराना सोच की वजह से पाकिस्तान को इस बहरान से निकाला। तो उस वक़्त भी देखिए, महंगाई उस वक़्त थी जब हम कहते थे कि महंगाई इंटरनेशनली एक वो है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई आई है, तो उस वक़्त मजाक उड़ाया जाता था, कहते कि इमरान खान साहब नाअहल है, इनकी टीम नाअहल है। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारी गवर्नमेंट में आटा 1100 रुपये 20 किलो तक 1100 रुपये, आज 1300-1400 रुपये तक चला गया है। हमारी गवर्नमेंट में घी जब हम लोग कर रहे थे तो उस वक़्त
440 रुपए, आज 460 470 रुपए का मिल रहा है। चीनी हमारे गवर्नमेंट में 85 रुपए, आज 95 रुपए। तो बात यह है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे ये कर रहे थे कि हम एक्सपर्ट हैं, हम इस मुल्क को बहरान से निकाल लेंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन करवाएं, क्योंकि देखिए ये इनकी अपनी डिमांड थी कि तकरीबन आज से 4-5 महीने पहले खुद एपीडीएम कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवाएं। आज जब खान साहब कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कराएं, तो ये पीछे क्यों हट रहे हैं? बकौल इनके सर मैं यहाँ आपको रोकूंगा, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट रेहाम खान साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब। जी वालेकुम सलाम, हैप्पी मदर्स डे आपको मुबारक हो। आज दुनिया भर में माँ के मोहब्बत का दिन है, इज़हार मोहब्बत का दिन है, क्या कहेंगी? देखें, मैं समझती हूँ कि जिनकी खुशनसीबी है कि उनको माँ का प्यार मिला है, माँ की तरबियत मिली है और एक पढ़ी लिखी माँ की तरबियत मिली है, तो वो मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर कोई विरासत किसी को मिल नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशनसीब अपने को मानती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही एक मिसाली खातून माँ के रूप में मिली। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, जब कोई तारीफ करता है कि आप अच्छा बोलती हैं, या आप की मुस्कुराहट की कोई तारीफ करता है, या किसी इल्म की तारीफ करता है, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरी वालदा की तरबियत की तारीफ कर रहे हैं। और काश कि मैं अपनी वालदा की जो सलाहियतें थी उन तक कोई 1% भी पहुंच सकती, तो मेरे में शायद 1% से भी कम उनकी जो काबिलियत और उनकी जो जहानत थी वो आई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमारा ख्याल रखा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और यही एक मेरी जिंदगी की जो एक अर्निंग है, जो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत रहमत है कि मुझे अल्लाह ने बहुत नेक और बहुत अच्छी और काबिल औलाद से नवाजा है। और जितना भी शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि ये अगर आपके पास नेमत हो तो फिर और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं, किसी एसेट की आपको जरूरत नहीं। जिस तरह आपने कहा है कि सभी की जिंदगी में, चाहे मैं हूं, सभी की जिंदगी में माँ का किरदार बड़ा अहम होता है। अभी आप खुद भी माँ हैं, आपके बच्चे हैं, आपको जब औलाद नहीं होती उस टाइम माँ का एहसास कुछ और होता था, जब आप खुद आपको औलाद होती है तो कुछ एहसास कुछ अलग होता है, क्या कहेंगी? बिल्कुल मीर साहब, और मैं ये भी कहूंगी कि जब वालिदैन हयात होते हैं, जब माँ हयात होती है, तो हम उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और जब आपकी वालदा का जो शफकत का साया है वो आपके सर पे नहीं रहता, तो उस वक्त आपको कदर आती है और उनकी हर बात में उनकी याद आती है, और आप तरस जाते हैं कि उनके साथ बैठ के उनका चेहरा देख सकें, उनकी बात सुन सकें। और अक्सर औकात औलाद जब माँ हयात होती है तो हम भाग ही रहे होते हैं कि अभी अम्मी लेक्चर देंगी, अभी अम्मी की डांट। लेकिन अब आप यकीन करें कि कोई दिन का ऐसा हिस्सा नहीं होता जिसमें एक अरमान रह गया है कि काश 2 मिनट और मैं अपनी वालदा के साथ बैठी होती, बात की होती। लेकिन ये बस ये एक खलिश इंसान के दिल में रह जाती है, क्योंकि कुछ भी इंसान कर ले, आपको लगता है आपको खिदमत का मौका नहीं मिला, आप नहीं कर पाए, और कर भी नहीं सकते। तो ये एक, मैं जितने लोग भी सुन रहे हैं उनको मैं यही कहूंगी कि अगर आपकी वालदा हयात है तो बैठें उनके साथ बात करें, उनको सिर्फ आपका चेहरा, आपकी बात, आपकी आवाज सुनने को वो तरस रही हैं। अब देखिए, मैं जब से पाकिस्तान में आई हूँ बहुत मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों से दूर रहना एक बहुत बड़ी सजा है। लेकिन जाहिर है वो भी मिस करते हैं, मैं भी, हालांकि माशाल्लाह देयर ऑल ग्रोन अप, बड़े हो गए हैं। लेकिन ये एक ऐसी खूबसूरत रिश्ता है और ऐसी वो मोहब्बत है कि आप बस आपको हर वक्त ही बच्चों का ख्याल रहता है, और हर वक्त ही आप सब कुछ अपना बच्चों को देना चाहते हैं। आज मेरी बल्कि साहबजादी की सालगिरह भी है, तो जब मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो साथ साथ उनकी चीजें सीधी कर रही हूँ। और मेरा ख्याल है कि जब तक माएँ इर्द गिर्द होती हैं तब आपको नहीं समझ आती कि माँ की मोहब्बत क्या है। अल्लाह उनको जिंदगी दे, अच्छा मुस्तकबिल दे। मैं भी उसको विश करता हूँ, हैप्पी बर्थडे, मैं भी विश करता हूँ उसको।
ٹھیک ہے ریام خان صاحبہ، دوسری سیاسی چیزیں آ جاتی ہیں، مسائل بہت ہیں پاکستان کے اندر، آپ کو خود پتہ ہے، حل کیا ہے؟ نئے الیکشن جلدی ہونے چاہیے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں کسی بھی پارلیمانی سسٹم میں جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ الیکشنز اور جو پاپولر جماعت ہے یا جس کا ووٹ زیادہ ہے اس کو الیکشنز جیت کے اور ان کو حکومت میں آنا چاہیے. اب 2018 میں جو ہوا وہ جمہوریت کے ساتھ ایک مذاق ہوا، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا مینڈیٹ جس پارٹی کے پاس تھا، جو سب سے بڑا صوبہ یعنی آبادی کے تناسب سے جہاں 62% ہمارا ووٹ ہے، وہ جس جماعت کے پاس تھا اس کا ووٹ اور اس کا مینڈیٹ ان سے چھینا گیا. اور کس طرح چھینا گیا؟ کیونکہ ان کے جو لیڈرز تھے ان کو اس ریس میں حصہ لینے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز ہی صحیح طریقہ ہے، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب عدم اعتماد چلتی ہے اور عدم اعتماد سے کسی کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کے بعد پارلیمانی طریقہ یہ ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ اعتماد کس میں ہے. لیکن اس وقت یہ کولیشن کی حکومت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی سے تمام جماعتیں، وہ جو کہ اب حزب اختلاف میں جا بیٹھی ہیں صحیح. اور وہ جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، سبھی الیکشنز اور انتخابات چاہیں گی. یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یہ صرف ایک تھوڑے عرصے کے لیے سنبھالنے کے لیے آئی ہے، اور وہ اس وجہ سے سنبھالنے کے لیے آئی ہے کیونکہ بہت سی چیزوں میں کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. آپ کو پتا ہے، آپ سندھ میں کراچی میں بیٹھے ہیں کہ جو حلقہ بندیاں ہیں صحیح. وہ کراچی کا بھی مسئلہ ہے، جہاں سے میرا تعلق ہے مانسہرہ بیلٹ سے، وہاں بھی اس کی ضرورت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں، آبادی بھی چینج ہو گئی ہے اور جو ایڈمنسٹریٹو ہماری جو انتظامی مسائل ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں. تو جو پہلے ایک آپ کا حلقہ بنتا تھا وہ بہت بڑا ہو گیا ہے. اور مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں اس دن اسمبلی گئی تو وہاں کے جو لوکل ایم این اے تھے جو مانسہرہ سائڈ سے تھے، انہوں نے آ کے مجھے یہ کہا کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے مینج کرنا، کیونکہ کنسٹیچوئنسی اور آبادی بہت بڑھ گئی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور باتیں ہیں جن کے اوپر تمام جماعتوں کو اور پی ٹی آئی کو خاص طور پہ چاہیے کہ اس میں تعاون کریں اور جلدی جلدی کریں. کچھ اشارہ آپ کو مل ہی گیا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی جو پچھلی انٹرویو آپ نے دیکھا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این بھی اس بات سے اختلاف رائے نہیں رکھتے کہ کسی وقت بھی وہ الیکشنز یعنی کہ اس سال بھی ہو سکتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزیں کریکٹ ہونی بہت ضروری ہیں. ایک تو شرح سود ڈالر کے مقابلے میں جو روپے کی قدر ہے، وہ یہ تمام چیزیں پہلے ایڈریس کرنا بہت ضروری ہیں. اور آپ یقین کریں کہ آج اگر پی ایم ایل این اپنے حلقوں میں جاتی ہے تو وہ ووٹ اٹھائیں گے. آج آپ نے شیخ رشید صاحب کا بھی انٹرویو سنا ہوگا صحیح. جو کہ وائرل ہوا سوشل میڈیا میں. تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سن رہی تھی، میں نہیں جانتی کون آپ کے پروگرام پہ بیٹھا ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ٹی وی پہ کہے وہ ان کی مجبوری ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ ہم جب حلقوں میں جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی والے ہمیں کہتے ہیں کہ تھوڑا وقت ہمیں چاہیے ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی پرفارمنس بڑی پور رہی ہے، ان کو بھی تھوڑا سا وقت چاہیے. یہ جو بیانیہ اب ان کے لیڈرز نے شروع کیا ہے، امریکی سازش اور یہ جو ایک بات کرتے ہیں کولیشن کی گورنمنٹ کا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ان کو تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہے. لیکن آخر میں جو لوگ چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان. اور وہ میرا خیال ہے کہ اگر تیزی سے پی ایم ایل این نے 1 مہینے 1.5 مہینے میں اور کام کیا اور اپنا کام دکھا گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی جس طریقے سے فارن منسٹر صاحب کی ایک آپ کو ایکٹیویٹی لگ رہی ہے، تو میرا خیال ہے دقت پی ٹی آئی کو ہی ہوگی. اب آپ کو معجزہ ہی چاہیے ہے کہ پی ٹی آئی والے کسی طرح سے بھی الیکشنز میں جی سکیں. ڈی جی ایس پی آر نے سخت بیان آج دیا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہیں گھسیٹا جائے، سخت رد عمل آیا ہے، کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ پہلی بار نہیں ہے. ڈی جی ایس پی آر کا تقریباً 40 منٹ کی پہلے پریس ریلیز اس دن آئی تھی، اور میں نے بہت ضبط کا مظاہرہ کیا 3-4 دن، اس لیے کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اب ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو ری ٹویٹ کروں. ظاہر ہے ہم ایس پی آر کے لیے کوئی کام تھوڑی کرتے ہیں، لیکن جب بہت یہ طوفان بدتمیزی بڑھ گیا تو بحیثیت ایک پاکستانی کے مجھے لگا کہ یہ جو تقریباً 38 منٹ کی انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور بڑی صاف پریس کانفرنس کی، اور بڑی انہوں نے سخت باتیں اور صاف باتیں کہی. فوری طور پہ
جو ان کو ایک رد عمل دینا تھا اور مطلب دو ٹوک جواب دینا تھا کہ امریکی سازش نہیں ہوئی, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جہاں کوئی دھمکی آمیز بات ہو, کوئی کنسپیریسی نہیں ہوئی. انہوں نے بہت وضاحت کی. اور آج دوبارہ افسوس کی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس قسم کے بیانات دینے پڑ رہے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فیک اکاؤنٹس کے تھرو اور اینکرز کے تھرو جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں وہ کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے, وہ پوری ہماری جو مسلح افواج ہے, سٹنگ جو چیف ہے, اس کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں. انتہائی خطرناک بات ہے. اور بلوچستان میں اگر آپ صورتحال دیکھیں جو ہو رہا ہے, سی پیک جس طرح انڈر تھریٹ دکھائی دے رہی ہے, ہمارے دشمنوں کو یہ موقع ہم نہیں دے سکتے. جمہوریت کے بارے میں جب ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت ملٹری نہ کرے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن اس قسم کی بات کرنا کہ آپ بیسکلی ورغلانا چاہتے ہیں اور آرمی کو کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل نہ رہیں, یہ بات بالکل ایک کمپلیٹلی مختلف بیانیہ ہے. اور اس کی اگر آپ مسلح افواج کو اٹیک کریں گے تو میرا خیال ہے میر امتیاز صاحب ہوں یا ریحام خان ہو یا کوئی بھی پاکستانی محب الوطن ہو, وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاگل پن ہے. آپ اپنی مسلح افواج جو کہ دفاع کے لیے ہے, آرمی کا فنکشن ہے, اس کو آپ اٹیک نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, پیٹریوٹک حرکت نہیں ہے. بڑی مہربانی ریحام خان صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایم پی اے بیٹھے ہیں شاہنواز جدون صاحب, ان سے پوچھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کا سخت ایک موقف آپ کے سامنے کہ ہمیں سیاست میں نہیں گھسیٹا جائے. عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ جلدی الیکشن ہو, ارلی الیکشن ہو, لیکن جو گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے مختلف پارٹیوں کے, وہ کہہ رہی ہیں کچھ ریفارمز ہونے چاہیے, الیکٹورل ریفارمز. اس کے بعد مسائل, عوام کے بہت بڑے مسائل ہیں. 4 سالہ دور جو گزرا وہ بھی آپ کو پتا. آج خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جتنے کنٹینرز لگا دیں 20 لوگ آئیں گے اسلام آباد میں, اور 20 لاکھ لوگ بہت زیادہ لوگ ہیں, آپ کو خود پتہ ہے. خان صاحب 20 لاکھ لوگ لانا اسلام آباد میں تو بڑی بات ہے, آپ کیا کہیں گے؟ میر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس ٹائم یہ تحریک جو ہے نا یہ بہت آگے نکل گئی ہیں. آج ہم حلقوں میں موجود ہے, پبلک میں جاتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تیار ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم کب تک یہ غلامی کی زندگی گزارتے رہیں گے, ہمارے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے تو 20 لیکن 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے, کیونکہ عام لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں. سر میں آپ کو روکوں گا, میں صرف ان کروا دوں تو آپ کی طرف ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب سینئر قانون دان ہے اور پاکستان سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور پی ایم ایل این کی سینئر قیادت ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سر. سر شاہنواز جدون صاحب آپ کو سلام کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں, وہ اسٹوڈیو میں ہیں, آپ ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں. ہاں خان صاحب ابھی بات کریں. تو یہ میں کر رہا تھا کہ عام لوگ جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ نے دیکھ لیا جتنے بھی ہمارے ابھی جلسے, آج ہمارے ابٹاباد میں جلسہ تھا, پرسوں ہمارے میاوالی کے اندر, کہ میاوالی ایک پسماندہ دیہاتی علاقہ ہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ میاوالی کی تاریخ میں کہ وہاں کے خواتین نکلی ہیں. تو اتنا بڑا جلسہ, جو سینئر وہاں لوگ ہیں میاوالی کے اندر, سیاسی لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے میاوالی کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا, اتنے زیادہ لوگ نہیں دیکھے جو نکلیں. اسی طرح آج آپ نے ابٹاباد کے اندر بھی دیکھ لیا ہے. تو بات یہ ہے میر صاحب کہ اب یہ چیز پی ٹی آئی سے نکل گئی ہے, عام پاکستانی جو ہے ان میں ایک شعور آ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی کے لیے, کیونکہ ہم کب تک غلامی کی زندگی گزاریں گے. تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے بہت کم فگر دی ہے کہ بھائی وہ 20 لاکھ, اس سے زیادہ لوگ ہوں گے وہاں اسلام آباد میں. ایڈوکیٹ صاحب, کیونکہ آج عالمی دن ہے, ماں کا عالمی دن ہے, محبت کا عالمی دن ہے, قربانی کا اظہار محبت کا بھی آج عالمی دن ہے, آپ کو خود پتہ ہے. اور سیاسی طور عمران خان صاحب آج انہوں نے کہا ہے کہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں آئیں گے. آج ابٹاباد میں جو جلسہ کیا ہے, کیا کہیں گے؟ ہیلو. ہاں سر, آواز آ رہی ہے؟ نہیں, آواز نہیں آئی سر. سر 20 لاکھ لوگ آئیں گے اسلام آباد میں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. سر کہنے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ 30 لاکھ کر لیں یا 1 کروڑ کا کلیم کر لیں. آپ نے تو 1 کروڑ مکانوں کا بھی وعدہ کیا تھا, 50 لاکھ نوکریوں کو بھی وعدہ کیا تھا, وہ تو نہیں ہوا. تو بہرحال لاکھ آ جائیں یا 30 لاکھ آ جائیں, یہ تو جب ڈیٹ آئے گی تو سامنے ہو جائے گا صورتحال. لیکن آج جو جس طرح کی ابٹاباد میں تقریر ہوئی ہے یا فوج پاکستان کی طرف سے جو ری ایکشن سامنے آیا ہے, صحیح,
اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اپنی انا کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم جو نعرہ لگا رہے ہیں اس سے پاکستان کو کیا نقصان پہنچے گا، یہ ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحیح۔ ہمیں پاکستان کی سالمیت اور استحکام کی بات کرنی چاہیے، اور سیاست کریں، ہر آدمی کا پولیٹیکل پارٹی کا اختیار ہے کہ وہ جلسے کرے، جلوس کرے، لیکن جو زبان استعمال کی جاتی ہے جلسوں میں وہ تو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ آپ آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ میں ایک سوال یہ پوچھنے میں آگے جانا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ جب آپ نے امریکہ کا دورہ کیا، ٹرمپ سے ملاقات کی، نمائے وقت کے ایڈیٹر نے جب آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے عافیہ صدیقی کا معاملہ ٹیک اپ کیا، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ میں اتنی اخلاقی جرت اور ہمت نہیں تھی کہ امریکن پریزیڈنٹ سے کہہ سکتے کہ ہماری یہ جو پاکستانی خاتون عرصہ دراز سے جیل کے اندر پڑی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، آج آپ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، سازش ہو گئی، بغاوت ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ آپ اس وقت کہاں تھے جب پوری قوم آپ کو یہ کہہ رہی تھی ختم نبوت کے معاملے میں کہ جب فرانس کے سفیر نے جب نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، قوم مطالبہ کر رہی تھی کہ فرانس کو سفیر کو باہر نکال دیں، اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ فرانس کو سفیر کو باہر نہیں نکال سکتے، اس سے ہمارے یورپین یونین کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، ہم مارے جائیں گے۔ اس وقت آپ کی آزادی کہاں تھی جو آج نعرہ لگا رہے ہیں؟ لیکن جو ہی آپ کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، اور اقتدار سے آپ کو یوسف رضا گیلانی یا میاں نواز شریف کی طرف سے نہیں ہٹایا گیا، آپ کو جو دستور کے اندر طریقہ کار دیا ہوا ہے، جمہوری طریقہ کار دیا ہوا ہے، اس کے مطابق ہٹایا گیا۔ اور پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ریموو کیا گیا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن آج اس طرح احتجاج میں نے تقریر سنی، جس انداز میں ایڈریس کیا گیا، پھر آج آپ نے وہی کہہ دیا کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، وہ ایسے الفاظ استعمال کیے جس پہ اس سے پہلے بہت بڑا ڈسپیوٹ ہو چکا ہے۔ آج اگر عمران خان صاحب کی حکومت اپنی جگہ برقرار رہتی تو مہنگائی بھی اپنی جگہ رہتی، اور عمران خان 3.5 سال میں معاملات کو سنبھال نہیں سکے، باقی 1 سال میں بھی نہیں سنبھال سکتے تھے۔ میں کہتا ہوں بالکل کرٹیسائز کریں، آپ کہیں کہ مہنگائی ہے، آپ حکومت کو کرٹیسائز کریں، لیکن ایسی بات مت کریں جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو، ایسی بات مت کریں جس سے افواج پاکستان کے پورے ادارے کو آپ بدنام کریں، ایسی بات مت کریں جہاں فوجی جو جنرلز کے متعلق اوپنلی اب جلسوں میں کہیں گے جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ خدا کے لیے اگر کوئی سازش اور وہ یہ ہوا ہے تو آپ آئیں، لوگوں کے سامنے آئیں۔ یہ نعرے بڑے آسان طریقے سے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس قسم کا نعرہ آپ لگا رہے ہیں اس سے پاکستان کا کیا نقصان ہوگا، پاکستان کے حالات کس طرف جائیں گے، ہم کیا کرنے چاہتے ہیں؟ ہم کسی کا اسی آج کے لیڈر آف اپوزیشن جو بنے ہوئے ہیں، جب وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، پرائم منسٹر تھے، تو اپوزیشن نے جب مطالبہ کیا مسئلہ کشمیر کے متعلق، تو پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ کیا میں انڈیا سے جنگ کروں، میں کیا جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہوں؟ تو آپ اتنے دلیر اور بہادر ہیں، اور جب کشمیر کا ایشو آپ نے بڑا گھر کر دیا، تباہ برباد کر دیا، وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن آج جو صورتحال ہے، چونکہ آپ کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، آپ نے آزادی کا نعرہ لگا دیا۔ کون سی آزادی مانگ رہے ہیں؟ 75 سال کے بعد کس ملک سے آزادی مانگ رہے ہیں اور کس بات کی آزادی مانگ رہے ہیں؟ آپ کرٹیسائز کریں، کوئی آدمی اگر آپ کے ملک میں معاملے میں مداخلت کرتا بولیں۔ کیا جب آپ نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت امریکہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ دھماکے مت کرو، ہم سے جو مرضی رقم لے لو؟ لیکن کیا ہم نے اس وقت یہ نعرہ لگایا کہ امریکہ نے ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کی، ایٹمی دھماکہ کرنے سے ہمیں روکا، ہمارے معاملات میں مداخلت کی؟ نہیں کیا۔ آپ نے پریشر کو برداشت کیا، ٹھیک ہے، لیکن دو ممالک کے درمیان جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تناؤ جب پیدا ہوتا ہے تو دونوں ہارش الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ لیکن آپ نے ایک نعرہ لگا کے، ایون بعض مولویوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مولوی بھی بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا جو ہم سیاست اس ملک میں کرنے چاہتے ہیں یا جس
प्रोसीजर को हम प्रोजेक्ट करने चाहते हैं, क्या करने चाहते हैं, ये बात मेरे सामने आया। सर टेलीफोन लाइन पे रहे जदू साहब, एमपीए साहब, खान साहब। देखिए यासीन आज़ाद साहब हमारे सीनियर है और कानूनदान है, सीनियर कानूनदान है और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। खान साहब ने हर उस पर कहा है कि मेरी ज़िंदगी से पाकिस्तानी फ़ौज ज़्यादा अहम है, और हमने कहीं नहीं कहा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। किसने कहा था? मीर साहब वो आपके सामने है कि मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। असम्बली के फ्लोर पर अयाज सादिक जो स्पीकर रह चुके हैं उनके वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जो पाकिस्तान आर्मी पे उन्होंने वहाँ उनके खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की, असम्बली के फ्लोर पे वो रिकॉर्ड पे मौजूद है जो ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान, ये हमारे अफवाज पाकिस्तान की जो ज़बान इस्तेमाल की गई। तो यासीन आज़ाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने तो पहले ही दिन कह दिया था कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम पाकिस्तानी फ़ौज है। बात ये तो आपका वतीरा रहा है कि जब गुजरावाला के अंदर मियां नवाज शरीफ को हटाया गया तो गुजरावाला के अंदर उन्होंने डायरेक्ट बाजवा साहब को और आर्मी को अटैक करना शुरू कर दिया है। ये तो आपका वो है। कल परसों जलसे में मीर साहब आप देखे कि मरियम नवाज साहिबा ने एक हाजिर सर्विस जो कोर कमांडर है उनका नाम लिया है। तो सियासत में तो ये आर्मी को लेके आते हैं, आर्मी पे तनकीद यही लोग करते हैं। जब इनके मुफाद के लिए काम करे तो सही है, जब इनके मुफाद के खिलाफ कोई काम हो तो आर्मी को डायरेक्ट तनकीद शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो यासीन आजाद साहब ये तो ठीक है यासीन आजाद साहब, आपने भी कह रहे हैं कि जब आप अपोजिशन में थे, खान साहब होते थे यानी कि गवर्नमेंट में, और आप लोग होते थे, मियां साहब भी नाम लेते थे। ये जस्टिफिकेशन तो नहीं, अगर आपने लिया है भी गलत लिया है, अगर ये भी ले रहे हैं तो गलत ही ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें मीर साहब, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कई दफ़ा ये बात कही, एस्टेब्लिशमेंट को किसी हद तक मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं इस हद तक क्रिटिसाइज करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का काम सियासत में मुदाखलत करने का नहीं है। ये तो मैं शुरू से बात करता हूँ। लेकिन जुदून साहब से माजरत के साथ मैं ये बात कहूँगा कि मैंने अभी भी जो बात की है, मैंने तमाम सियासी जमातों की बात की है। मैं खाली पीटीआई की बात नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए मुल्क की बका को, मुल्क की सालमियत को दाव पे मत लगाएं, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो। मुझे अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि अगर मेरी जमात कोई गलत काम करती है तो मैं उस पर खुल के बात भी कर लेता हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि क्या होगा। क्या मेरी तरह कोई आदमी ये बात कहने के लिए तैयार है कि आप जो काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं? मैं तो ओपन बात करता हूँ कि आप सियासत करें, मुस्लिम लीग करे, पीटीआई करे, जो करे, आप खुल के एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करें, एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करें, उसकी पॉलिसी से इख्तिलाफ करें, लेकिन इदारों को बीच में इन्वॉल्व मत करें। क्या प्राइम मिनिस्टर ने बहैसियत प्राइम मिनिस्टर के जब वो थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक ये नहीं कहा कि आप फौरी तौर पर छोड़ दें, आप इलेक्शन कमीशन से रिजाइन कर दें, आप इदारों को ब्लैकमेल करके कहते हैं जी इस्तीफा दे दें? क्या किसी के कहने से कोई आदमी इस्तीफा दे देगा? क्या 3.5 साल तक आज की हुकूमत, कल जब वो अपोजिशन में थी, वो ये मुतालबा करती रही कि आप इलेक्शन करा दें, इलेक्शन करा दें, हालात खराब हैं, हम इलेक्शन की जरूरत जानना चाहते हैं? तो आपने कहा क्यों, हम अपना टाइम पीरियड पूरा करना चाहते हैं। आपने टाइम पीरियड पूरा किया। अगर पीटीआई के लोग अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करते और उनकी जमात के, अपनी जमात के लोग उनको धोखा नहीं देते, तो जिस तरह पीपल पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने अपनी मुद्दत पूरी की, प्राइम मिनिस्टर बदली हो गया, लेकिन दूसरा प्राइम मिनिस्टर आया, लेकिन उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। अगर आपकी जमात के लोग होते, आप पार्लियामेंट के अंदर जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करते और वहां जाके ये कहते कि जनाब हम ये करने के लिए तैयार हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करने के लिए तैयार हैं। आपकी जमात लोग होते, आप किसी जमात के अपने आदमी को नॉमिनेट कर देते कि प्राइम मिनिस्टर अगर इमरान खान जा रहा है तो उनकी जगह शाह महमूद कुरैशी हो जाएगा, फवाद चौधरी हो जाएगा, आपने किसी आदमी का नाम दे देते। इस तरफ पीपल पार्टी ने दिया या मुस्लिम लीग नून ने दिया। मैं चाहता था कि पीटीआई की गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करे, आपने मुद्दत पूरी नहीं की। पर मैं आज आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ कि इंडिया में जब वाजपेयी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, वाजपेयी को एक वोट से शिकस्त हुई, उसने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की, उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और दूसरे आने वालों को वेलकम किया। आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव थी, आपको पार्लियामेंट के अंदर जाके फेस करना चाहिए था।
آپ کو روڈوں پہ جا کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور وہی شیخ رشید جو پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتا تھا آج پھر لعنتیں بھیج رہا ہے. اور اس سے پہلے کیا کرتا تھا؟ میں سب جماعتوں کے لیے کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ نون ہو, پیپل پارٹی ہو, آپ بات کریں لیکن ایک لمیٹیشن کے اندر رہ کر کرٹیسائز کریں, پالیسی میٹر کو کرٹیسائز کریں, لیکن ایک دوسرے کو گنڈا, چور, ڈاکو, جو آپ کی زبان میں جو آتا ہے یہ بولنا بند کر دیں. یہ کلچر مت دیں, پاکستان کو تباہ مت کریں, پاکستان کی نئی نسل کو تباہ مت کریں, پاکستان کی قوم کو تقسیم مت کریں. یہ مہربانی کریں اس قوم کے ساتھ. میں تو ایک پاکستان کی بات کرتا ہوں, پاکستان کی سالمیت کی بات کرتا ہوں, پاکستان کی بقا کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, ٹیلی لائن پہ ہی رہیں. رضو صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتشار کی سیاست نہیں کریں, خلفشار نہیں ہونا چاہیے, اسمبلی کے اندر آپ رول ادا کریں, آئینی طریقے سے آپ گھر گئے ہیں, کیا کہیں؟ میر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یاسین آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل تحریک عدم اعتماد ان کا جمہوری حق تھا, اپوزیشن کا لیا تھا, لیکن یہ نہیں کہ یہ چانگا مانگا کی منڈی لگائی ہیں اسلام آباد میں اور سندھ ہاؤس میں, اور ہمارے لوگوں کو خریدا گیا, اور باقاعدہ اس کے سارے ثبوت. ایک ٹی وی چینل پہ ایک ہماری ایم این اے تھی ریزرو سیٹ پہ, انہوں نے کہا کہ مجھے 23 کروڑ روپے ملے اور اس میں میری زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے گی. تو یہ ہم اس چیز کے خلاف تھے کہ جو ہمارے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں اور آپ ان کے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں, ان کو خرید رہے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ ملا رہے ہیں, تو ہم اس چیز کے خلاف تھے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے, کیونکہ یہ انہوں نے جس طرح سندھ ہاؤس کی تقدس کو پامال کیا اور وہاں پر ہمارے جو ایم این ایز تھے ان کو یرغمال بنایا اور ان کو پیسے دے کے اور ان کے ضمیر کو خریدا گیا ہے. تو یہ یاسین آزاد صاحب سینئر قانون دان ہیں, یہ کہہ رہے کہ الیکشن کمیشن, ہم الیکشن کمیشن پہ کیوں تنقید نہ کریں, وہ پارٹی بنی ہوئی ہیں. الیکشن کمشنر اس ٹائم بالکل پارٹی بنی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ باقاعدہ 63A کے تحت اگر کوئی فلور کراسنگ کرے اور کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو جائے اور اس پارٹی کے خلاف چلا جائے, چاہے وہ عدم اعتماد ہو, چاہے وہ بجٹ کے پاس کرنے کے ٹائم پہ ووٹ دینا ہو یا سینٹ میں, تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ پنجاب کے اندر 26 ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ان کے خلاف لکھ کے دیا گیا الیکشن کمشنر کو, ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو ایک وہ بھیجا ہے, ریفرنس بھیجا ہے, تو وہ میرے خیال سے تقریباً 1.5-2 مہینے ہونے والے, لیکن اس پہ بھی تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا. الیکشن کمشنر کے پاس وہ ہمارے ایم این اے جو منحرف ایم این ایز تھے وہ پیش ہوئے, لیکن اس پہ بھی تاحال فیصلہ نہیں ہوا. تو اس سے ہم کیا نتیجہ حاصل کریں کہ ہمارے لیے ایک قانون اور دوسروں کے لیے دوسرا قانون. ٹھیک ہے سر, کہہ رہے ہیں کہ لوگ جس طرح فلور کراسنگ جو نہیں ہونی چاہیے, جو بھی جس جھنڈے کسی لیڈرشپ پارٹی پہ آئے وہ اسی کے ساتھ رہے, اور تقدس پامال ہوا جس طرح سندھ ہاؤس کے اندر ایم این ایز وہاں تھے, کیا کہیں گے اس کے؟ میر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ جب سینٹ کے اندر 14 آدمیوں کو آپ نے کاٹا اور وہ 14 آدمیوں کی وفاداریاں آپ نے خریدی, اس وقت آپ کا ضمیر کیوں سو رہا تھا؟ اس وقت آپ نے کیوں نہیں اعتراض کیا کہ یہ جو 14 آدمی ہیں. ہیلو, ہاں آواز آ رہی ہے سر, آواز آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے سینٹ کے الیکشن کے اندر دوسری جماعتوں کے 14 سینیٹر کو آپ نے ان کے ضمیر کو خریدا, اس وقت آپ نے اس بات پہ اعتراض کیوں نہیں کیا کہ ہم کسی دوسری جماعت کے ضمیر کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, میں مان لیا کہ اگر آپ, تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر بیچنے والے تو آپ کی جماعت کے لوگ ہیں نا, وہ بکتے کیوں ہیں؟ نمبر 1, انہوں نے آپ کی جماعت سے بغاوت کیوں کی, انہوں نے دوسروں کا ساتھ کیوں دیا؟ تو یہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس میں اگر سینٹ کو 14 آدمیوں کے خلاف بھی اگر اس وقت آپ حکومت میں تھے, مطالبہ کر لیتے کہ جن 14 آدمیوں نے اپنی وفاداریاں بدلی کی ہیں ان کے خلاف قانون کی کارروائی کریں, تو آج میں ان کا ساتھ دیتا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب جو صورتحال ہے کہ یہاں مزے کی بات یہ ہوئی ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بغاوت ہوئی, اور آج بھی قومی اسمبلی کے اندر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن ہوا اور بعد میں جو ووٹنگ ہوئی, پی ٹی آئی کے جن ایم این اے نے بغاوت کی ہوئی تھی ان میں سے کسی نے بھی شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا ایز اے وزیر اعظم, نہ انہوں نے اس کا ووٹ لیا. انہوں نے ان لوگوں کا ووٹ لیا جو ان کی اتحادی جماعتیں تھیں, جس میں ایم کیو ایم تھی, پی ٹی ایم کیو ایم تھی, یا دوسری جماعتیں جو تھی اتحادی جماعتیں تھیں, انہوں نے جا کے شہباز شریف کا ساتھ دیا اور وہ پرائم منسٹر بنے. میں سوال کرتا ہوں
کہ کیا پی ٹی آئی حمزہ جب سی ایم بنے تھے سر وہ بات کر رہے ہیں. نہیں، قومی اسمبلی کے وہ ممبران جو بغاوت کر کے ادھر گئے، کیا ان کا ووٹ شہباز شریف کو گیا؟ نہیں گیا. تو ان کے خلاف فلور کراسنگ کا کوئی قانون تو نہیں اپلائی کرتا. اب رہ گیا معاملہ صوبائی اسمبلی کا. تو مسلم لیگ سر کے میں بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آؤں، بریک کا ٹائم ہے، آپ کو دوبارہ لیتا ہوں. یہ بریک کا ٹائم ہے، نماز کی بریک ہوتی ہے، میں اس کے بعد آتا ہوں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ بولتے ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، مہنگائی بے روزگاری اپنی ہے، نئی گورنمنٹ کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، وہ آئیں، پریشر بہت ہے، اور خان صاحب جلسے پہ جلسہ ہے، اور ایک پریشر. مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑی سخت زبان استعمال کی. آج اداروں کی طرف سے کھل کے ایک موقف آیا ہے، بڑا سخت رد عمل آیا ہے ڈی جی ایس پی آر کا. اداروں کو سیاست میں نہیں گھسیٹیں. اور ایک تقریباً 11 جماعتیں ایک طرف ہے، پی ٹی آئی دوسری طرف ہے، سیاسی، اور سب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. اور ٹائم پورا نہیں کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، پیپلز پارٹی نے پورا کیا، نون لیگ نے پورا کیا، سبھی کیا. میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب ہیں، اور اسٹوڈیو میں محترم جناب شاہنواز جدون صاحب ہیں. خان صاحب، ٹائم پورا کرنا چاہیے تھا، خان صاحب نے کہا کہ نہیں، کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر جو ووٹ ہے ایک ہی شخصیت ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، وہ ہے خان صاحب. کیا کہیں گے؟ بالکل. دیکھیں، اصولاً تو یہ نا کہ ہمارے 5 سال کے لیے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا، اور 5 سال ہم پورے کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ جب میں نے آپ کو کہا کہ جب شروع میں ہمیں آج سے 3.5 سال پہلے گورنمنٹ ملی تو بہت ہی مشکل حالات میں، اور خان صاحب نے بیچ میں کرونا آیا، تقریباً 2 سال تو کرونا کی جو وبا کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب نے اس پاکستان کو اس مشکل حالات سے نکالا ہے. تو جب ان کو پتہ لگا، اور پھر انٹرنیشنلی بھی ظاہر ہمارے خلاف ہو گئے کہ بھئی روس والا معاملہ، چین والا معاملہ، تو اس میں وہ آپ کے سامنے کے جو مراسلہ آیا ہے، کل تک تو یہ مراسلے کو مان ہی نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے. آج یہ کہہ رہے کہ ہم اس پہ کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب وہ مراسلہ جعلی ہے تو پھر کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کو پتا تھا انٹرنیشنلی جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک مضبوط ملک بنے، تو ان کو پتا تھا کہ پاکستان اب ترقی کی طرف جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی قیادت میں وہ روس کے ساتھ جو خان صاحب گئے ہیں ابھی لاسٹ جب وزٹ تھا، اور وہاں پر جو ایگریمنٹ کر کے آئے، چین کے ساتھ جو خاص کر سی پیک اور دوسرے اس پہ، یا دوسرے ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ، تو اس لیے ان کو یہ ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا. اور انہوں نے ہمارے اندر جو غدار سمجھے، یا ان کو کہ جو نہیں چاہتے ان کو استعمال کیا. ان کو پتہ تھا کہ بھئی یہ تو پیسے پہ بکنے والے لوگ ہیں، تو ان کو آگے کیا اور ہماری گورنمنٹ کو انہوں نے ختم کر. سر کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش تو ہوئی ہے. خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں، اینٹی امریکہ نہیں ہوں، لیکن سازش پہ وہ ڈٹے ہوئے کہ سازش ہوئی ہے. مجھے جولائی میں پتا تھا 2021 میں کچھ وزراء کے بیانات میں تضاد بھی ہے کافی چیزوں پہ، اور ڈی جی ایس پی آر نے اور اداروں نے بھی کہا ہے کہ کوئی سازش ایسی نہیں ہوئی. کیا کہیں گے یاسین آزاد صاحب؟ دیکھیں، آپ خود کہتے ہیں کہ جولائی 2021 میں، صحیح، ہاں سر آواز آ رہی ہے؟ جی کہ جولائی 2021 میں مجھے اطلاع ہو گئی تھی کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ کو وہ وقت یاد کراؤں گا کہ جب عمران خان صاحب نے یہ کہا گیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو پارلیمنٹ کے اندر 172 کی تعداد پوری کرنے کے لیے جن لوگوں کو آج آپ برا بلا کہتے ہیں انہوں نے ہی آپ کا ساتھ دیا تھا، تب جا کے آپ نے اعتماد کو ووٹ لیا تھا. صحیح. 2018 کے الیکشن میں کوئی آدمی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اگر اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دیا جاتا تو آپ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آتے، ورنہ آنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا تھا. لامالا اس وقت کی اپوزیشن نے یہ مطالبہ کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا دیکھا کہ لیاری جیسے حلقے کا الیکشن کا رزلٹ 3 دن کے بعد آیا، جبکہ میں 72 سال کی زندگی میں جتنے بھی الیکشن ہوئے میں دیکھتا رہا تو لیاری کراچی شہر کا رزلٹ جو تھا وہ تقریباً 24 گھنٹوں کے اندر اندر آ جاتا تھا. لیکن یہ واحد الیکشن تھا جس میں 2-3 دن رزلٹ آنے میں لگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی آدمی آپ کا ساتھ دے، میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ آپ کا ساتھ نہیں دیتی، آپ اعتماد کا ووٹ لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے. آپ دوسروں کو کہتے ہیں ضمیر فروش ہیں، آج بھی مسلم لیگ نون کے 4-5 ایم پی اے آپ کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں
کبھی آپ نے ان کو کہا کہ نہیں آپ بھیجمیرے لوگ ہیں، ہم آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں، واپس چلے جائیں؟ اچھا بکتے بھی کون ہیں؟ پی ٹی آئی کے لوگ ہی بکتے ہیں. کبھی کے پی کے سے خبر آتی ہے کہ وہاں میں ایم پی اے بک گئے، کبھی مرکز سے آتی ہے کہ میں نے بک گئے، کبھی پنجاب سے خبر آتی ہے بک گئے. پچھلے 3.5 سال میں آپ مجھے بتا دیں کہ مسلم لیگ نون کا کون سا آدمی پارٹی کو چھوڑ کر ادھر سے ادھر گیا؟ میں سمپل جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جدون صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، ہم کئی دفعہ پروگرام کے اندر آتے ہیں، کیا جدون بھائی کے اور میرے درمیان کبھی کسی قسم کی کوئی تل کلامی ہوئی ہے؟ نہیں. تو پھر اگر ہم پیار سے ایک دوسرے کو بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں، تو کیا باقی لوگ ایسا نہیں کر سکتے؟ کیا میں اگر کہوں کہ فلاں چور ڈاکو لفنگا، آج آپ کے تعلق یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ توشہ خانے میں سے آپ نے ریفرنس بنایا آصف علی زرداری صاحب کے خلاف، توشہ خانے کے گفٹ کے تحت آپ نے میاں نواز شریف کے خلاف ریفرنس نیب کا بنا. آج 18-19 کروڑ روپے کے تحفے بیچ کے آپ کھا کے چلے گئے، اور اس کے لیے آپ نیب میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ جائیں نا نیب کو جا کے فیس کریں. میں سمپل یہ جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی اختلافات تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا حق ہے، صحیح ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو کریٹیسائز کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ملک کی بقا، ملک کی سالمیت، ملک کی ترقی اور ملک کو معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے پاکستان کے حالات کو ترجیح دیں اور اپنے انا کی جنگ لڑیں، لیکن انا کی جنگ کے بدلے میں پاکستان کی قربانی مت دیں، پاکستان کو کمزور مت کریں. پاکستان ویسے ہی کمزور ہے، جو ملک معاشی طور پر تباہی و بربادی کی دانے پہ کھڑا ہو وہ کبھی مضبوط ملک نہیں کہلاتا. اس کو مضبوطی کی طرف کون لے جائے گا؟ یہی پولیٹیکل پارٹیز لے کے جائیں گے. صحیح جدو صاحب، سیاسی عدم استحکام کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں اور ملک کے اندر خلفشار پیدا کر رہے ہیں. سخت گیر سیاست ہے خان صاحب کی، سخت بیانات ہیں. میں اسلام آباد آؤں گا، میں اسلام آباد کی طرف، یعنی کہ یہ بڑا تھریٹ ہے سیاسی طور پر، کیا کہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ہم سخت گیر بیانات نہیں ہے. ظاہر ہے ایک بندے نے اس ملک کو لوٹا ہے، چور کو چور نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آج 16 ارب کے کیسز کن کے اوپر ہیں؟ آج ان کا آدھا خاندان کیوں باہر بیٹھا ہوا ہے؟ اگر ان کا دامن صاف ہے تو آ جائیں، فیس کریں نا ان عدالتوں کو. آج اگر ان سے یہ پوچھیں آپ کے یہ اثاثے یہ آپ کے پاس کہاں سے آئیں، یہ میفر کے فلیٹ کہاں سے آئیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے ہیں اور ہمارے بچے یہاں کی شہری نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے تو کیا ہے نا. اب یاسین آزاد صاحب میرے سینئر ہے، قانوندان ہے، بھائی ہے میرے بڑے، لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جب ان سے پوچھیں، اسمبلی کے فلور پہ میاں محمد نواز شریف نے کھڑے ہوگا کہ یہ ہے وہ ذرائع، لیکن جب کورٹ میں گئے تو ان کے پاس کبھی 2 نمبر قطری خط پیش کر رہے ہیں، کبھی کیا ہو کر رہے، کوئی وہ نہیں تھے. جبکہ خان صاحب کبھی اقتدار میں تو نہیں رہے نا میر صاحب. خان صاحب سے جب وہ مانگا تو 40 سالہ ریکارڈ خان صاحب نے لا کے رکھ دیا کورٹ کے اندر. کاؤنٹی کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، وہ سارا ریکارڈ لا کے دے کہ میرے آمدن کے ذرائع یہی ہیں جو میرے وہ. لیکن ان سے کوئی ایک وہ نہیں لے، کبھی قطری خط لے کے آتے ہیں، کبھی کیا لے کے آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب اگر جس نے اس ملک کو لوٹا ہے تو خان صاحب اگر ان کو چور نہیں کہیں گا تو اور کیا کہے گا؟ مجھے آپ ٹھیک ہے سر، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، میاں صاحب نے، ان کی فیملی نے، اور باہر پیسہ لے کے گئے ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، سب چیزیں ہیں. یاسین صاحب آخری سوال ہے، کیا کہیں گے؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ بات کہوں گا کہ علیمہ باجی 60,000 روپے کی پراپرٹی کی مالک بن گئی ہیں. مجھے بتا دیں کہ علیمہ کے متعلق یہ 60,000 روپیہ کہاں سے آیا، اور کیا عمران خان صاحب نے کبھی کہا کہ میری بہن چور و ڈاکو ہے، وہ قومی خزانے سے اتنی رقم لوٹ کے لے کے گئی ہیں؟ کیا آج توشہ خانہ سے 18-20 کروڑ روپے کی چوری ہوئی ہے؟ چوری 1 روپے کی ہو یا 10 روپے کی ہو یا 10 لاکھ کی ہو، چوری ہے. کیا توشہ خانے کے جو گفٹ تھے آپ نے بیچے نہیں ہیں؟ میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ایک گورنر تھے ان کو تحفے طائف ملے، تو جب ان کو سے پوچھا گیا کہ یہ تحفے طائف آپ کو کیسے ملے تو انہوں نے کہا میں گورنر تھا مجھے ملے. تو وہ گورنر کے متعلق وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کا خاندان بکریاں چراتا تھا. انہوں نے گورنر شپ سے ان کو ریموو کیا اور کہا کہ جا کے بکریاں چراؤ، اور کچھ 1.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد
ان کو بلا کے پوچھا کہ یہ سال 1.5 سال کے دوران جو آپ بکریاں چراتے رہے ہیں آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا؟ نہیں دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے مان لیا کہ ان کے قائد جو امین و صادق ہیں ان کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا. یہ 14 کروڑ کے جو گفٹ ہیں جو آپ توشہ خانے سے لے کے چلے گئے ہیں، یا حلیمہ بازی 60 ارب کی آج مالکن بند بیٹھی ہے، فرا جو ان کی خاتون اول کی کلوز فرینڈ ہے وہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی کی مالک بن کے بیٹھی ہے، اور ان کی تصویریں پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ آ رہی ہیں کہ اور وہ آج ان کا کیس فرا کا کیس سابق پرائم منسٹر جو ہے وہ باقاعدہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ فرا کا کیا قصور ہے، کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو جانے دینا، فیس کرنے دیں حالات کو. سمپل کویشچن یہ ہے کہ میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ وہ بذات خود کیا ہے. چور اور ڈاکو کہنے کے لیے میں اگر یہ کہتا ہوں کہ چور اور ڈاکو کی ایک بہت بڑی نفری 3.5 سال تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر بیٹھی رہی، ان کے خلاف کیا کاروائی کی آپ؟ بڑی مہربانی سر، ٹائم لیمیٹڈ ہے. بڑی مہربانی آپ کی جنو صاحب، آپ پہلی دفعہ ہے میرے اسٹوڈیو میں، آپ کی خان صاحب بڑی مہربانی آپ آئے. ملک کے اندر جو حالات ہیں سیاست کرنا ہر کسی کا حق ہے، وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب کا بیانیہ ایک نیریٹو بنا ہے، ضرور اس کو پاپولیرٹی ملی ہے، لیکن 4 سالہ دور بھی آپ کے سامنے ہے. جو مختلف پارٹیوں کے وزراء تھے ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے. خان صاحب آج یہ ضرور کہتے ہیں کہ میں اگلی دفعہ آؤں تو اپنی میجورٹی کے ساتھ آؤں، یہ دوسرے میرے ساتھ اتحادی نہیں، کیونکہ اتحادی بلیک میل کرتے ہیں. آپ کو خود پتا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.